बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इंस्पेक्टर अहमद यार खान सीरीज़ के सिलसिले की एक उर्दू कहानी दूसरी बीवी, जिसके मुसन्निफ़ ख़ुद अहमद यार खान हैं और ये इस सिलसिले की पहली किस्त है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। आप मुझे बड़ा काबिल और उस्ताद सुराग रसां समझते होंगे, लेकिन मैं काबिल भी नहीं और उस्ताद भी नहीं। मुझ में ये खूबी थी कि मैं अपने फ़राइज़ के साथ और उन लोगों के साथ जो मेरे पास साइल या मुस्तगीस या मुश्तबा की हैसियत से आते थे, इज़्ज़त व एहतराम से पूरी तरह दयानतदारी और खलूस से पेश आता था। अगर आप मुझे अब भी काबिल और उस्ताद सुराग रसां समझते हैं तो मैं आपको अपनी एक अहम काना तफ्तीश की कहानी सुनाता हूँ। मैं वारदात की रिपोर्ट करने वालों और गवाहों वगैरह की हिमाकतों के जाल में आ गया और जाल में मुझे अपने खलूस, फ़र्ज शनासी और दयानतदारी ने भी फंसाया था। वो छोटा सा एक कस्बा था जिसे इर्द गिर्द के देहात वाले शहर कहते थे, क्योंकि उसमें से पक्की सड़क और रेलवे लाइन गुजरती थी और यहाँ रेलवे स्टेशन भी था, वरना आजकल के म्यार के मुताबिक ये एक बड़ा गांव था। और एक रोज़ उस कस्बे का एक आदमी थाने में आया। उसके साथ उसका एक बेटा भी था जिसकी उम्र 14-15 साल होगी। ये आदमी मुसलमान था। उसने बताया कि उसकी जवान बेटी लापता हो गई है। मेरे जहन में पहला ख्याल ये आया कि किसी के साथ निकल गई होगी, लेकिन उसने ये कहकर मुझे हैरान कर दिया कि लड़की शादीशुदा है और अपने खाविन के घर से लापता है। मैं इसे कोई घरेलू झगड़ा समझा और ये इरादा किया कि रिपोर्ट दर्ज नहीं करूँगा। अगर ये दो घरों का झगड़ा हुआ तो उनकी सुलह और सफाई करवा दूंगा। मैं इसे झगड़ा इसलिए समझ रहा था कि लड़की खाविन के घर से लापता हुई थी, लेकिन खाविन उस आदमी के साथ नहीं आया था। आपकी बेटी का खाविन आपके साथ क्यों नहीं आया? मुझे शक है कि मेरी बेटी को उसी ने गायब किया है, उसने जवाब दिया। उसने जो तफसील सुनाई वो मुख्तसरन यूं है कि उस खाविन की ये दूसरी बीवी थी। उसका नाम मुझे याद नहीं रहा, आप उसे हलीम कह लें। उसने 8-9 साल गुजरे पहली शादी की थी, लेकिन औलाद ना हुई। औलाद की खातिर उस आदमी ने जो रिपोर्ट दर्ज करवाने आया था उसकी बेटी का रिश्ता मांगा। लड़की के बाप ने रिश्ता देने का वादा कर दिया। ये मुझे बाद में पता चला कि उसने अपनी 18-19 साल की उम्र की बेटी का रिश्ता 32-33 साल की उम्र के आदमी को सिर्फ इसलिए दिया कि उस आदमी के माली हालात बहुत अच्छे थे और वो जिस मकान में रहता था वो उसका अपना था। वो अपने माँ बाप से अलग रहता था। वो हवेली भी उस ख़ानदान की अपनी थी। हलीम ने रिश्ता लेने की ये शर्त रखी थी कि वो पहली बीवी को तलाक नहीं देगा और उसके हकूक़ पूरा करता रहेगा। लड़की के माँ बाप अपनी बेटी का रिश्ता हलीम को नहीं बल्कि उसकी अच्छी आमदनी और मकान को दे रहे थे, इसलिए उन्होंने हलीम की शर्त मंजूर ना की और कहा कि पहले वो पहली बीवी को तलाक दे और ये शर्त भी रखी कि मकान लड़की के नाम कर दे और ये भी कि वो 10,000 रुपया हक महर के अलावा 100 रुपया माहवार लड़की का खर्च लिख दे। हलीम ने ये शराइत मान ली। उसे औलाद के लिए दूसरी बीवी की ज़रूरत थी और लड़की बहुत खूबसूरत भी थी। वो नौजवान भी था। हलीम ने पहली बीवी को तलाक दे दी और उस आदमी की बेटी के साथ शादी कर ली। मकान भी लड़की के नाम कर दिया। 10,000 रुपया हक महर और 100 रुपया माहवार खर्च भी लिख दिया। उस ज़माने में 10,000 रुपया और 100 रुपया माहवार बहुत ही ज़्यादा रकमें थी। 5-6 अफराद का कुनबा 1 रुपया रोज़ाना में बड़ी अच्छी रोटी खा सकता था। 100 रुपया माहवार तनख्वाह पाने वाला आदमी अमीर समझा जाता था। बाप की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बेटी नेक, सलीकाश्वार, बेज़बान और ग़ुलामों की तरह ज़िंदगी गुजारने वाली थी। उसने उस शादी को कबूल किया और खाविन की खिदमत और फर्मा बरदारी में कोई कसर ना रहने दी। मगर हलीम लड़की को मैके नहीं जाने देता था। शादी कोई 1 साल पहले हुई थी। हलीम ने लड़की को 1 साल में सिर्फ 2 मरतबा घर आने की इजाज़त दी और वो भी 2 दिन के लिए। लड़की के साथ उसका सलूक अच्छा नहीं था। उसने ये इजाज़त दे रखी थी कि लड़की के वालिदैन और भाई वगैरह उसके घर आकर लड़की से मिल सकते हैं और जितने दिन चाहें रह सकते हैं। दोनों के घर उसी कस्बे में थे और कुछ दूर दूर थे।
حلیم کا یہ رویہ میرے لیے قابل فہم تھا۔ اس نے دراصل مکان کے عوض لڑکی خریدی تھی۔ لڑکی اب اس کی ملکیت تھی۔ ماں باپ نے لڑکی کی جو قیمت مانگی تھی وہ انہیں مل گئی تھی۔ لڑکی کے باپ نے بتایا کہ 7-8 دن گزرے، اس کی بیوی یعنی حلیم کی ساس حلیم کے گھر اپنی بیٹی سے ملنے گئی۔ اسے حلیم اکیلا گھر میں ملا، لڑکی نہیں تھی۔ ماں نے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا تو حلیم نے بتایا کہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ ماں انتظار کرتی رہی، اس کی بیٹی واپس نہ آئی۔ حلیم نے 3-4 بار کہا کہ وہ چلی جائے، اس کی بیٹی آئے گی تو وہ اسے اس کے گھر میکے بھیج دے گا۔ ماں واپس آ گئی۔ دوسرے دن لڑکی کا چھوٹا بھائی اپنی بہن سے ملنے گیا۔ بہن گھر میں نہیں تھی۔ حلیم نے اس لڑکے کو بھی یہی بتایا کہ اس کی بہن محلے میں کسی کے گھر گئی ہے اور ذرا دیر سے آئے گی۔ 1-2 روز بعد لڑکی کا باپ حلیم کے گھر گیا۔ اسے بھی حلیم نے یہی بتایا کہ لڑکی محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ باپ نے حلیم سے کہا کہ وہ اسے بلا دے یا پڑوسیوں کے کسی بچے سے کہے کہ دیکھے کہ وہ کس کے گھر میں ہے۔ حلیم نے اسے کہا کہ وہ چلا جائے۔ باپ نے محسوس کیا کہ حلیم کچھ پریشان اور اکھڑا اکھڑا سا تھا، اور اس نے جس انداز سے لڑکی کے باپ سے کہا کہ وہ چلا جائے وہ مشکوک سا تھا۔ باپ چلا گیا اور لڑکی کی ماں کو بتایا کہ حلیم کا رویہ ٹھیک نہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے لڑکی کو اپنے گھر میں بھی والدین سے ملنے سے روک دیا ہے، اور لڑکی شاید کمرے میں ہوتی ہے اور حلیم کہہ دیتا ہے کہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ ماں طیش میں آ گئی۔ وہ شام کے بعد جب رات اندھیری ہو چکی تھی حلیم کے گھر چلی گئی۔ وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ ماں پڑوسیوں کے ہاں گئی۔ وہاں عورتوں نے لڑکی کی ماں سے پوچھا کہ اس کی بیٹی میکے میں ہے۔ ماں نے بتایا کہ نہیں، وہ تو اسی سے ملنے آئی تھی لیکن تالا لگا ہوا ہے۔ اسے پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہی اور سب سمجھتی ہیں کہ اپنے گھر گئی ہے۔ ماں سمجھی کہ اس کی بیٹی حلیم کے والدین کے گھر گئی ہوگی۔ ماں وہاں گئی اور حلیم کی ماں سے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ حلیم کی ماں اس پر ٹوٹ پڑی۔ تم نے اپنی بیٹی ہمیں دی تھی؟ حلیم کی ماں نے کہا، اس نے تو ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے، اتنی اچھی بیوی کو طلاق دے دی۔ ہم حلیم سے کہہ کہہ کر تھک گئے کہ اپنا علاج معالجہ کراؤ، کسی پیر فقیر کی مریدی کرو، کسی خانقاہ پر جا ماتھا رگڑو۔ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، لیکن وہ دوسری شادی کرنے پر تلا ہوا تھا، ہماری ایک نہ سنی۔ ادھر تم اپنی بیٹی دینے کو تیار بیٹھی تھی، مکان لکھوایا اور بیٹی دے دی۔ دونوں عورتوں میں تو میں ہوئی اور پتہ چلا کہ نہ حلیم ماں باپ کے گھر جاتا ہے اور نہ اس کی دوسری بیوی کبھی گئی ہے۔ اس سے حلیم کے خلاف لڑکی کے والدین کو شک ہوا کہ حلیم نے کسی وجہ سے لڑکی کو غائب کر دیا ہے۔ لڑکی کے باپ نے اپنے دوستوں سے مشورہ لیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ تھانے رپورٹ کر دو۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ اسے حلیم پر ایسا شک کس بنا پر ہوا ہے۔ وہ پہلی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے جواب دیا، اس نے دوسری شادی صرف اولاد کی خاطر کی تھی۔ 1 سال ہونے کو آیا ہے، اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس لڑکی میں بھی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں۔ وہ مکان ہماری بیٹی کے نام کر چکا تھا، حق مہر بھی بہت زیادہ تھا اور ماہوار خرچ بھی زیادہ۔ اس نے یہی بہتر سمجھا ہوگا کہ اس لڑکی کو طلاق دی تو بہت مہنگا پڑے گا اور مکان بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے اسے ٹھکانے لگا دو۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد وہ تیسری شادی کر لے گا۔ اس پر اپنے والدین کا دباؤ بھی پڑ رہا ہے۔ وہ حلیم کی پہلی بیوی کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ مجھے یہ 4 دیواری کی دنیا ایک معمولی سا ڈرامہ نظر آتا تھا۔ کسی لڑکی کو غائب کر دینا یا قتل کروا دینا آسان کام نہیں ہوتا۔ ایسی وارداتیں راجوں مہاراجوں اور بہت بڑے جاگیرداروں کے ہاں ہوتی ہیں۔ میں نے رپورٹ لکھنے کے بجائے حلیم سے بات کرنا بہتر سمجھا۔ ایک کانسٹیبل کو پرائیویٹ کپڑوں میں حلیم کے پتے پر بھیجا کہ کسی اور کو بتائے بغیر اسے تھانے لے آئے۔ حلیم کے سسر اور سسر کے بیٹے کو میں نے کانسٹیبلوں کے کمرے میں بھیج دیا اور میں کسی اور کام میں مصروف ہو گیا۔ حلیم کا گھر دور نہیں تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد کانسٹیبل آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ حلیم نہیں ملا۔ اس کانسٹیبل نے باریک کپڑے کی قمیض پہن رکھی تھی۔ ویسے ہی میری نظر اس کی جیب پر پڑی۔ 5 روپے کا ایک نوٹ باریک کپڑے میں سے جیب میں پڑا نظر آ رہا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کی جیب سے یہ نوٹ نکال کر اپنے پاس رکھ لیا اور اسے کہا کہ جاؤ اور اسے ساتھ لے آؤ اور واپس آ کر مجھ سے یہ نوٹ لے لینا۔ میں نے اس کی بد دیانتی پکڑ لی تھی۔ اس پر میں نے غصے کا اظہار نہ کیا۔ وہ کچھ کہے بغیر چلا گیا۔
1 گھنٹے سے کم عرصے میں وہ حلیم کو ساتھ لے آیا۔ میں نے کانسٹیبل کے سامنے حلیم سے پوچھا کہ وہ پہلے کیوں نہیں آیا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ گھر نہیں تھا۔ میں نے 5 روپے کا نوٹ اس کی طرف بڑھا کر کہا، کیا تم پولیس کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ کتنی بار 5 روپے دیتے رہتے؟ صرف 2 بار، تیسری بار ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے یہاں آ جاتے۔ یہ لو اپنے 5 روپے۔ کانسٹیبل کا رنگ زرد ہو گیا۔ میں نے اسے گھورا اور وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ حلیم نے مجھ سے 5 کا نوٹ لے لیا۔ تمہاری دوسری بیوی کہاں ہے؟ میں نے اسے اپنے دفتر میں بٹھا کر پوچھا۔ اس کا جواب صرف یہ تھا کہ اس کا رنگ بدل گیا، آنکھیں ٹھہر گئیں اور ہونٹ کھل کر کانپنے لگے۔ میرے حوصلہ دینے پر بھی اس کے منہ سے بات نہ نکلی۔ تم تھانے کیوں نہیں آئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ کانسٹیبل کو 5 روپے دے کر کیوں یہ کہلوایا تھا کہ جاؤ کہہ دینا وہ گھر نہیں ہے؟ اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی۔ میں نے کہا، کہہ دو محلے میں کسی کے گھر گئی ہوئی ہے۔ وہ چپ رہا۔ اس نے کانسٹیبل کو 5 روپے کا نوٹ جو دیا تھا وہ اس کی گرفتاری کا وارنٹ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پولیس کو ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے جو بلا وجہ نہیں ہو سکتی۔ اس زمانے میں کانسٹیبل یا عدالت کے ہر کارے کو ٹالنے کے لیے عام لوگ 8 آنے اور امیر لوگ 1 روپیہ دیا کرتے تھے۔ 5 روپے سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ اس کا جرم معمولی نہیں، اور اگر جرم معمولی ہے تو یہ بہت زیادہ گھبرا گیا ہے۔ 1 رات حوالات کے اندر گزارو۔ میں نے کہا، کل صبح تک میرا خیال ہے تم بولنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ وہ اس طرح بدکا اور اس کی نظریں مجھ پر جم گئیں جیسے کسی نے بجلی کے ننگے تار اس کے جسم سے لگا دیے ہوں۔ میں اٹھنے لگا تو اس نے اس ڈر سے لپک کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے کہ میں اسے حوالات میں بند کرنے کو اٹھا ہوں۔ اس نے پہلے سر ہلایا، پھر سسکی لینے کی طرح بولا، ذرا بیٹھ جائیں، میری بات سن لیں، میں مجرم نہیں مظلوم ہوں۔ اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ بیٹھ جاؤ۔ میں نے اسے بٹھا دیا اور خود بھی بیٹھ کر کہا، یہ پولیس اسٹیشن ہے جہاں پتھر بھی بول پڑتا ہے کہ اسے فلاں اس آدمی نے اٹھا کر فلاں آدمی کے سر پر مارا تھا۔ تم اگر مجرم ہو تو سب کچھ بتا دو، اور اگر مظلوم ہو تو تمہاری اتنی مدد کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے آگے ہو کر رازداری سے کہا، اگر اپنا جرم مجھے پریشان کیے بغیر سنا دو گے تو فائدے میں رہو گے۔ میرے ساتھ دوستی کر لو، میرا خیال ہے تم نے مظلوم ہو کر جرم کیا ہے۔ مجھے ایسے آدمی کے ساتھ بہت ہمدردی ہوتی ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، بیوی کو قتل کرا دیا ہے؟ نہیں، وہ ہڑبڑا کر بولا، وہ خود ہی کہیں بھاگ گئی ہے، وہ مجھے دھوکہ دے گئی ہے۔ وہ تو سنا ہے بڑی فرما بردار اور نیک لڑکی تھی اور اس نے تمہیں دل سے قبول کر لیا تھا۔ میری پہلی بیوی فرما بردار اور نیک تھی، اس نے کہا، یہ دوسری اصل شیطان ہے۔ میں اسے نیک اور فرما بردار سمجھا تھا، لیکن اس نے پہلے 1 ماہ میں اپنی حرکتوں سے ثابت کر دیا کہ اسے میرے گھر اور میری ذات کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے مکان اس کے نام کر دیا تھا، پھر اسے روپیہ پیسہ دیتا رہتا کہ خوش رہے، اسے بڑے قیمتی کپڑے دیتا رہا، مگر اس کا رویہ میرے خلاف رہا اور دن بدن بگڑتا رہا۔ میں نے اس پر ذرا سختی شروع کر دی اور اسے اس کے ماں باپ کے گھر جانے سے روک دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس کی ماں اچھی نیت کی عورت نہیں، وہ اسے غلط سبق دیتی ہوگی، مگر لڑکی کا رویہ بگڑا رہا۔ کوئی 3 ماہ بعد اس نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے، میں نے آپ کو دل سے قبول نہیں کیا، میں نے اپنے ماں باپ کا حکم مانا ہے۔ وہ تو یہ بھی کہتی تھی کہ میں آپ کو اولاد نہیں دے سکتی۔ میں نے اس کی ماں سے بھی اور باپ سے بھی کہا کہ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، ورنہ میں مکان کی رجسٹری اپنے نام کروا لوں گا۔ اس کی ماں نے کہا کہ مکان کی رجسٹری تو اس کے پاس ہے، اب یہ کاغذات اسے نہیں مل سکتے۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت کا رویہ بھی دشمنوں والا تھا۔ مکان کی رجسٹری اس نے اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ میرے سسر کا رویہ کچھ بہتر تھا، لیکن ماں بیٹی پر اس شخص کا کوئی اثر نہیں تھا۔ میں اولاد کی خاطر جال میں پھنس گیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو طلاق دینے کی سوچی تو خیال آیا کہ مکان بھی دے چکا ہوں اور 10,000 روپیہ حق مہر بھی لکھوا دیا ہے۔ میں نے غصے میں آ کر اس کی پٹائی شروع کر دی۔ کوئی 15-16 دن گزرے، میں صبح جاگا تو بیوی ساتھ والے پلنگ پر نہیں تھی۔ کچھ دیر انتظار کیا، خیال تھا کہ غسل خانے میں ہوگی، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ خود گئی ہے، خود ہی آئے گی، میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ میں نہ گیا۔ 5 روز بعد اس کی ماں آئی۔ وہ آتی رہتی تھی، پیشتر اس کے کہ میں اس سے پوچھتا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ اس نے مجھ سے یہی سوال پوچھا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے باداموں وغیرہ کی کوئی چیز بنا کر لائی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ تم بھی کھایا کرو، اس میں بڑی طاقت ہے۔
میں نے اس عورت کی باتیں غور سے سنی۔ اس کے لہجے اور انداز میں مجھے کوئی شرارت نظر نہیں آئی تھی، لیکن اس عورت کا کوئی اعتبار بھی نہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کی بیٹی محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ وہ کچھ دیر انتظار کر کے چلی گئی۔ دوسرے دن اس کا بھائی آ گیا، وہ بھی اپنی بہن سے ملنے آیا تھا۔ مجھے کچھ شک ہونے لگا۔ میں نے اسے بھی یہی کہا کہ اس کی بہن محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ باتوں باتوں میں اس سے پوچھا کہ اس کی بہن اپنے گھر کب گئی تھی۔ وہ 14-15 سال کا لڑکا تھا، میری باتوں میں آ گیا۔ اس نے 2 ماہ پہلے کا بتایا کہ اس کی بہن اپنے گھر گئی تھی۔ مجھے یہ شک تھا کہ اس کی ماں بڑی چالاک ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو مجھ سے چوری چھپے اپنے گھر بلا کر چھپا لیا ہے، اور یہ اس کی کوئی خطرناک چال ہوگی۔ مگر لڑکے سے پتہ چلا کہ میری بیوی ماں باپ کے پاس نہیں گئی، وہ بھاگ گئی تھی۔ بھاگنے کی وجوہات بڑی صاف ہیں۔ اس نے مجھے دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ میں اس پر اتنی سختی کرتا تھا کہ اسے مارتا پیٹتا بھی تھا۔ لڑکی ہوشیار اور طبیعت کی تیز ہے، اسے بھگانے میں اس کی ماں کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے مکان اپنی لڑکی کے نام لکھوا لیا ہے۔ اگلے روز اس کا باپ آیا، وہ اپنی بیٹی سے ملنے آیا تھا۔ اس کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ اسے مجھ پر شک ہے۔ میں نے اسے بھی بتایا کہ اس کی بیٹی محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ اس نے کہا، تم کہہ کیوں نہیں دیتے کہ ہمیں اپنی بیٹی سے ملنے کی اجازت نہیں؟ اس کی ماں آئی، بھائی آیا، اب میں آیا ہوں۔ تم سب کو ایک ہی جواب دے رہے ہو کہ محلے میں کسی کے گھر ہے۔ میں شام تک یہیں رہوں گا، وہ آ جائے گی۔ میرے لیے یہ پریشانی کچھ کم نہیں تھی کہ میری بیوی لاپتہ ہو گئی تھی۔ اس کے باپ نے مجھے مشتبہ سمجھ کر رعب سے بات کی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے کہا، گھر کے سارے کمرے دیکھ لو، اوپر چلے جاؤ۔ تمہیں بیٹی کہیں نظر آ جائے تو اسے 2-4 دنوں کے لیے گھر لے جاؤ۔ اس نے ایک بار پھر کہا کہ میں شام تک ٹھہروں گا۔ میں نے کہا، تمہیں 2 منٹ اور یہاں نہیں ٹھہرنے دوں گا، میں کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے غصے کا جواب غصے سے دیا تو میں نے جل کر کہا کہ اپنی بیٹی پر اب تمہارا کوئی حق نہیں۔ میں نے پورا مکان دے کر اسے تم سے خریدا ہے۔ یہ میری مہربانی ہے کہ تمہیں اپنے گھر میں داخل ہونے دیتا ہوں۔ وہ واہی تباہی بکتا نکل گیا، اور آج آپ نے بلا لیا ہے۔ میرے دل میں جو کچھ تھا وہ آپ کو سنا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میری بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ کسی پر شک ہے تمہیں؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس نے جواب دیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اغوا نہیں ہوئی، اسے کوئی اٹھا کر نہیں لے گیا، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ تم نے پہلے روز ہی اپنی ساس سے کیوں نہ کہہ دیا کہ تمہاری بیوی صبح سے غائب ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، تمہیں جب یقین ہو گیا تھا کہ تمہاری بیوی غائب ہے تو تم اس کے ماں باپ کے پاس کیوں نہ چلے گئے؟ میں سوچتا رہا، اتنے میں اس کی ماں آ گئی۔ اس نے جواب دیا، اس نے جب بتایا کہ وہ اپنی بیٹی سے ملنے آئی ہے تو میں چکرا گیا، مجھے کچھ سوجا ہی نہیں۔ میں نے اس پر بہت جرح کی، اسے بہت چکر دیے، اس کی نفسیات سمجھنے کی کوشش کی، اس کی نیت کو بھانپا۔ میں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ شخص اتنا دلیر اور چالاک نہیں جتنا احمق ہے۔ میں نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ اسے جب یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی اتنے دنوں سے لاپتہ ہے تو اس نے پولیس کو رپورٹ کیوں نہ دی؟ اس نے طرح طرح کی اہم کانہ باتیں کر کے مجھے اپنا حامی بنانے کی کوشش کی۔ وہ دراصل کہنا یہ چاہتا تھا کہ اپنی زبان سے یہ کہنے میں اس کی بیوی بھاگ گئی ہے وہ اپنی بے عزتی سمجھتا تھا۔ وہ اپنی پہلی بیوی سے بھی نادم تھا۔ وہ دوسری بیوی کے فرار کو چھپانے کی کوشش میں تھا اور یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ اس کی بیوی گھوم پھر کر واپس آ جائے گی۔ میں نے حلیم کو دفتر سے نکال کر ایک اور کمرے میں بھیج دیا اور اس کے سسر کو بلایا۔ اسے خبردار کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے آیا ہے۔ اسے ایک بار پھر سوچ لینا چاہیے، کیونکہ رپورٹ غلط ثابت ہوئی اور بیٹی اس کے اپنے گھر سے برآمد ہو گئی، یا یہ پتہ چل گیا کہ اپنی بیٹی کو اس نے خود یا اس کی ماں نے اپنے داماد کو پریشان کرنے کے لیے کہیں چھپا رکھا تھا، تو دونوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس شخص نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ اپنی بیٹی کو انہوں نے خود غائب نہیں کیا، ان کے داماد نے اسے غائب کیا ہے۔ اسے ابھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ میں نے اس کے داماد کو بھی بلا رکھا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ گھر جائے اور اپنی بیوی سے ایک بار پھر مشورہ کر لے اور اسے بتائے کہ رپورٹ درج کروانے کا نتیجہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ وہ چلا گیا۔ میں نے حلیم کو بلا کر ڈرایا، دھمکایا اور بہت کوشش کی کہ اس نے اگر بیوی کو خود ادھر ادھر کر دیا یا ٹھکانے لگا دیا ہے تو مجھے بتا دے۔ وہ رونے پر آ گیا، بار بار یہی کہتا تھا کہ میری بیوی اپنی مرضی سے یا اپنی ماں کی کوشش سے لاپتہ ہوئی ہے، اسے تلاش کیا جائے۔
میں اتنا سمجھ گیا تھا کہ حلیم میں اپنی بیوی کو قتل کرنے اور لاش غائب کرنے کی ہمت نہیں۔ البتہ یہ ممکن تھا کہ اس کے پاس پیسہ تھا اور وہ یہ جرم کرائے کے قاتلوں سے کروا سکتا تھا، تاہم میں ابھی تک اسے گھریلو جھگڑا سمجھ رہا تھا اور میری کوشش یہ تھی کہ یہ لوگ صلح و صفائی کر کے پولیس اور عدالت کے چکر سے بچ جائیں۔ میں نے حلیم سے کہا کہ وہ کل پھر میرے پاس آئے، شاید اس کی بیوی واپس آ جائے۔ وہ بھی چلا گیا۔ 2 دن ان میں سے کوئی بھی تھانے نہیں آیا۔ میں مطمئن ہو گیا کہ انہوں نے آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیا ہے۔ تیسرے دن 2 میل دور کے ایک گاؤں کا نمبردار تھانے میں آیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے گاؤں سے تھوڑی ہی دور ویرانے میں ایک عورت کی لاش برآمد ہوئی ہے جو زمین میں دبی ہوئی تھی۔ بھیڑیوں وغیرہ نے نکال لی ہے اور کچھ کھا لی ہے۔ میں اسی وقت روانہ ہو گیا۔ لاش عورت کی تھی، خراب ہو چکی تھی، ابھی سوجی ہوئی تھی، گلی سڑی نہیں تھی۔ گیدڑوں اور بھیڑیوں نے اسے تھوڑی ہی دیر پہلے نکالا تھا۔ کئی جگہوں سے گوشت کھایا ہوا تھا۔ چہرہ ابھی محفوظ تھا۔ جسم پر خون نہیں تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے تیز دھار آلے سے نہیں مارا گیا۔ اسے درندوں نے جہاں سے نکالا تھا وہ گہرا گڑھا نہیں تھا۔ رات طوفانی بارش برسی تھی، بہتے پانی نے گڑھے سے مٹی بہا دی جس سے لاش ننگی ہو گئی اور گیدڑ وغیرہ پہنچ گئے۔ لاش کے کپڑے درندوں نے چیتھڑے بنا دیے تھے۔ میں نے کپڑے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ عورت دیہاتی نہیں تھی۔ اس کے پاؤں میں شہری سینڈل تھے جو صرف شہروں میں پہنے جاتے تھے۔ میں نے لاش اٹھوائی اور پوسٹ مارٹم کا انتظام کروایا۔ مجھے حلیم کی بیوی کا خیال آ گیا۔ یہ لاش میرے لیے مصیبت بننے والی تھی کیونکہ منادی کروا کے اس کی شناخت کروانی تھی۔ میرے تھانے میں حلیم کی بیوی کے سوا کسی عورت کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں آئی تھی۔ اگر یہ حلیم کی بیوی نہیں تھی تو مجھے دوسرے تھانوں سے پتہ کرنا تھا کہ کسی کے ہاں کسی عورت کی گمشدگی کی رپورٹ آئی ہوگی۔ میں لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا کر تھانے چلا گیا۔ ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ حلیم، اس کے سسر اور ساس کو تھانے لے آئے۔ لاش کو دیر سے آنا تھا، حلیم وغیرہ پہلے پہنچ گئے۔ میں لاش کے کپڑوں کے چیتھڑے اور سینڈل لے آیا تھا۔ پہلے حلیم کو اندر بلایا اور اسے چیتھڑے اور سینڈل دکھائے۔ اس نے کہا کہ اگر ایک چیتھڑا دھو کر اسے دکھا دیا جائے تو پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ کپڑے کیچڑ سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ میں نے سب سے بڑا ٹکڑا ایک کانسٹیبل کو دیا کہ اسے دھو لائے۔ یہ پھول دار کپڑا تھا اور ریشمی تھا۔ کپڑا دھل کر آیا تو حلیم نے پہچان لیا، کہنے لگا کہ اس رات اس کی بیوی نے یہی کپڑے پہن رکھے تھے۔ سینڈل بھی اس نے پہچان لیے۔ لاش کے ساتھ زیور کی ایک بھی چیز نہیں تھی۔ پھر میں نے حلیم کی ساس کو بلایا۔ اس نے دھلا ہوا چیتھڑا دیکھتے ہی کہہ دیا، یہ میری بیٹی کے سوٹ کا کپڑا ہے۔ لاش کے ساتھ شلوار بھی اسی کپڑے کی تھی۔ سینڈل کے متعلق اس نے کہا کہ اس کی بیٹی اسی قسم کے سینڈل پہنتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کا خاوند دوڑا آیا۔ میں نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بین کرتی اور حلیم کو گالیاں دیتی تھی۔ میں لاش کے انتظار میں تھا مگر ہسپتال سے پیغام آیا کہ لاش ضلع کے ہسپتال میں بھیجنی پڑے گی۔ میں نے حلیم اور اس کی ساس اور سسر کو گھر چلے جانے کو کہا اور انہیں بتایا کہ میں انہیں کل بلا لوں گا۔ میں لاش کو 20-22 میل دور بھیجنے کے انتظامات میں مصروف ہو گیا۔ لاش دوسرے دن شام کو واپس آئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا تھا کہ یہ لاش جوان لڑکی کی ہے۔ اسے مرے ہوئے 15 سے 20 دن گزر گئے ہیں۔ موت کا باعث گلا گھونٹنا لکھا گیا تھا۔ میں گردن پر نشان نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ گردن سوجی ہوئی تھی۔ چہرہ بھی سوجا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ میں نے حلیم، اس کی ساس اور سسر کو بلا لیا۔ تینوں نے لاش کا چہرہ دیکھا۔ سب سے پہلے ماں نے کہا، یہ میری بیٹی کی لاش ہے۔ مقتولہ کے باپ نے بھی تائید کر دی اور پھر حلیم نے بھی کہہ دیا کہ اس کی بیوی کی لاش ہے۔ میں اس لیے مان گیا کہ یہ حلیم کی بیوی کی لاش ہے کہ اس لڑکی کو لاپتہ ہوئے 15-16 دن گزرے تھے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی یہ تھی کہ مقتولہ کو مرے 15 سے 20 روز گزر گئے ہیں۔ تھانے میں مقتولہ کی ماں نے جو ادھم بپا کیا وہ بیان سے باہر ہے۔ حلیم اس کی گالیاں خاموشی سے سن رہا تھا۔ مقتولہ کے باپ نے مجھے کہا کہ میں رپورٹ لکھوں کہ اس کی بیٹی کو حلیم نے قتل کیا یا کروایا ہے۔ وہ یہ ثبوت پیش کر رہا تھا کہ حلیم مقتولہ کو گھر سے نکلنے نہیں دیتا تھا، اس لیے یہ مانا نہیں جا سکتا کہ لڑکی خود باہر نکلی اور کوئی اور اسے اٹھا کر لے گیا اور اسے آبادی سے دور لے جا کر قتل کر دیا۔ حلیم نے اپنی صفائی میں شور شرابہ برپا کیا۔ مجھے اب 302 کی رپورٹ درج کر کے پرچہ کرنا ہی تھا۔
لاش اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میرے سامنے پڑی تھی۔ میں نے کاغذی کارروائی مکمل کر کے حلیم کو مشتبہ بٹھا لیا۔ اس نے مجھے 2 روز پہلے جو بیان دیا تھا اس میں ایسی وجوہات پائی جاتی تھیں جو قتل تک نوبت پہنچا سکتی تھیں۔ مثلا مقتولہ کا حلیم سے یہ کہنا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی، اس کا حلیم کی مردانگی پر طنز کرنا اور اس کے ساتھ برا سلوک کرتے رہنا۔ حلیم کے ساتھ یہ دھوکہ بھی ہوا تھا کہ اس سے مکان لکھوا لیا گیا تھا، مگر لڑکی اس کے ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی۔ یہ ایسی وجوہات ہیں جو بزدل کو بھی دلیر بنا دیتی ہیں۔ لاش وارث لے گئے، میں نے حلیم کو تھانے میں رکھا۔ شہر میں خبر پھیل گئی کہ حلیم کی بیوی قتل ہو گئی ہے۔ بڑی سنسنی خیز واردات تھی۔ حلیم کا باپ اور اس کے 2 چھوٹے بھائی تھانے آ گئے۔ میں نے حلیم کو حوالات میں بند نہ کیا، اسے کانسٹیبلوں کے حوالے کر کے ان کے کمرے میں بٹھایا اور خود گھر چلا گیا۔ رات 12 بجے کے بعد تھانے گیا اور حلیم کو اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے دکھ کا مریض ہو۔ خوف سے اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے بچنے کی بہت گنجائش ہے، بشرط یہ کہ وہ بتا دے کہ اس نے اپنی بیوی کو کس طرح قتل کیا یا کرایا ہے۔ اسے اپنے قبضے میں لینے کے لیے یہ بھی کہا کہ اس کے خلاف اب کوئی ثبوت نہیں مل سکتا اور کوئی موقع کا گواہ نہیں۔ اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ وہ قسمیں کھاتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی بیوی اس سے پہلے کبھی اسے بتائے بغیر گھر سے نکلی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ دن کے وقت اکثر کام سے باہر رہتا تھا، کبھی پتہ نہیں چلا کہ وہ گھر سے کبھی نکلی ہے یا نہیں۔ اس طرح رات کو کبھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ رات اس نے کس وقت اسے اپنے پلنگ پر دیکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ تقریباً 2 بجے وہ پیشاب کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اس پر کم و بیش 3 گھنٹے صرف کیے مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ میں اس وقت اتنا تجربے کار تو نہیں تھا، پھر بھی مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ شخص ایسا خوفناک جرم نہیں کر سکتا۔ پولیس کے سوال در سوال کے سلسلے اور جرح سے کوئی استاد ہی بچ سکتا ہے۔ اس آدمی میں مجھے کوئی چالاکی نظر نہ آئی۔ اس کے باوجود میں نے اسے بری قرار نہ دیا۔ یہ ممکن تھا کہ اس نے رات غصے سے بے قابو ہو کر بیوی کا گلا گھونٹ دیا ہو اور لاش وہاں جا کر دفن کرایا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے کسی دوست یا کسی اور کی مدد لی ہو۔ اس کے گھر کی تلاشی ضروری تھی۔ صبح ہوئی تو میں اس کے گھر کو چلا۔ اس کا باپ رات بھر تھانے کے باہر بیٹھا رہا تھا۔ وہ میرے سامنے آ گیا اور منت سماجت کرنے لگا۔ میں نے اسے ساتھ لیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا بالکل بدھو ہے۔ اسے ہم نے منع کیا تھا کہ دوسری شادی نہ کرو، اگر کرنی ہی ہے تو اس گھر سے نہ کرو، کیونکہ لڑکی بھی مشکوک چال چلن کی ہے اور اس کی ماں بھی بہت چالاک اور عیار ہے۔ باپ نے کہا کہ اس کا بیٹا اتنا چالاک اور ہوشیار ہوتا کہ قتل تک کر سکتا تو مکان لڑکی کے نام نہ لکھ دیتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مقتولہ کسی اور کو چاہتی تھی؟ آپ سے پہلے والا تھانے دار اسی مکان میں رہتا تھا جس میں آپ رہتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کا ایک بیٹا جوان تھا۔ اس کے متعلق پتہ چلا تھا کہ اس لڑکی سے ملتا ملاتا تھا۔ بہرحال لڑکی اچھے چال چلن کی نہیں تھی۔ نوجوانی میں ہی اس نے دوستانے گانٹھنے شروع کر دیے تھے۔ یہ شخص چونکہ حلیم کا باپ تھا اس لیے میں اس کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اسے تو اپنے بیٹے کی حمایت کرنا ہی تھی، تاہم میں نے اس کی کئی ایک باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ اس سے بہت کچھ پوچھا اور اس کے جواب یاد کر لیے۔ حلیم کے گھر جا کر تلاشی لی، کونے کھدرے بھی دیکھے، ٹرنک وغیرہ بھی کھول کر دیکھے۔ حلیم نے بیوی کی گمشدگی کے بعد اس کا ٹرنک نہیں دیکھا تھا، یہ میں نے دیکھا۔ حلیم ساتھ تھا۔ ٹرنک میں بڑی خوبصورت ٹین کی صندوقچی رکھی تھی جو تقریباً 1 فٹ لمبی اور 8-9 انچ چوڑی تھی۔ ایسی صندوقچیوں میں زیورات رکھے جاتے تھے۔ میں نے صندوقچی کھولی تھی، خالی تھی۔ وہ زیورات بھی لے گئی ہے، حلیم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے اس کے لیے بے شمار زیورات بنوائے تھے، سب لے گئی۔ میں نے حلیم کی بات فوراً نہ مان لی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس نے بیوی کو ٹھکانے لگا کر زیورات کہیں ادھر ادھر کر دیے ہوں، لیکن میں نے یہ بھی ذہن میں رکھا تھا کہ لڑکی گھر سے بھاگی ہوگی اور زیورات ساتھ لے گئی ہوگی۔ وہ جس کے ساتھ بھاگی اسے زیورات نے بے ایمان بنا ڈالا اور وہ لڑکی کو قتل کر کے زیورات اپنے ساتھ لے گیا۔ اگر زیورات گئے تو نقدی بھی ہوگی۔ حلیم نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے بہت پیسے دیتا تھا۔ اس مکان سے کوئی سراغ نہ ملا۔ لڑکی کو قتل ہوئے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔
ویسا سراغ تو مل ہی نہیں سکتا تھا جیسا میں ڈھونڈ رہا تھا۔ زیورات کی گمشدگی میرے لیے قابل غور تھی۔ مجھے حلیم کی ساس کا خیال آ گیا۔ اس کے متعلق جو رپورٹیں ملی تھیں ان کے پیش نظر میں نے اس کے گھر کی تلاشی بھی ضروری سمجھی۔ حلیم کو ساتھ رکھا۔ اس کے سسر نے اپنے گھر کی تلاشی کے خلاف بہت احتجاج کیا، میری منت سماجت بھی کی، مگر میں نہ ٹلا۔ مقتولہ کا جنازہ تھوڑی دیر پہلے ہو چکا تھا۔ میں اندر چلا گیا۔ مقتولہ کے باپ نے ایک بار پھر میرے آگے ہاتھ جوڑے کہ میں تلاشی نہ لوں۔ یہ ان کی بے عزتی کا باعث تھا۔ میں رک جاتا ہوں، میں نے اسے کہا، اپنی بیٹی کے زیورات اور رقم میرے حوالے کر دو۔